अस्सलाम वालेकुम। मेरे हाथ में इस वक्त एक किताब है, तेरा हुक्म था कि सफ़र करूं। इसका उन्वान बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए कि हुक्म और इश्क में, मोहब्बत में, तसव्वुफ़ में हुक्म का बड़ा अमल दखल होता है। ज़ात के हवाले से, कायनात के हवाले से, कुदरत के हवाले से, और फिर सफ़र, ज़िंदगी सफ़र है। एक सफ़र मादी है, एक सफ़र ज़ाहरी है, एक सफ़र बातनी है। मतलब है कि आप दो के हवाले से भी बात कर सकते हैं कि बातनी और ज़ाहरी। बातनी को आप रूहानी सफ़र भी कह सकते हैं, आपकी ज़ात के अंदर का सफ़र भी है। तो ये जो कुछ चीज़ें होती हैं कायनात में जिनको हम बंद आंखें करके देखते हैं, और कुछ फासले ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम अपनी सोच की कश्ती पर बैठकर सोच की परवाज़ के साथ तय करते हैं। तो इसलिए सफ़र जारी रहता है। कुछ लोग जो बहुत काबिल होते हैं, जिनको खुदा ने ख़ास करम से नवाजा होता है, वो फिर दोनों सफ़र का अहवाल लिखते हैं। तो शायरी जो है इसमें ज़ाहरी सफ़र की बात भी होती है और बातिनी सफ़र की बात भी होती है। तो अवैस मलिक साहब की ये किताब बहुत ही खूबसूरत है। ये अलहम्द पब्लिकेशन ने छापी है। अगर आपको शायरी से शगफ़ है, मोहब्बत है, तो आप ये किताब ख़रीद कर ज़रूर पढ़ें। आपको यकीनन बहुत तरोताज़गी का एहसास होगा और फ़िक्र के नए दर खुलते नज़र आएंगे। शायरी के नए इम्कानात आप देखेंगे। इस पे मैंने एक कालम लिखा था। अगरचे कालम में आप पूरी कोई तफसील बयान नहीं कर सकते, लेकिन जो थोड़ी बहुत बात आप कर सकते हैं वो मैं आपके सामने इस वक्त शेयर करूँगी। मुझे अवैस मलिक की जो जब जब भी उनसे बात हुई तो पहले एक गज़ल उन्होंने कहीं शेयर की थी, और वो मैंने देखी। उसका मतला इतना खूबसूरत था कि मैं कई दिन इस मतले के सहर में खोई रही। और वो मतला था कि खाक तो कब से महकने की घड़ी को तरसे, अब ये बादल की। अब बल्कि मैं चाहती हूँ कि ये मैं शेर जो है वो अपने मज़मून के आखिर में पढ़ूँ, ताकि आप इस को एंजॉय कर सकें। तो ये एक कालम था, मैं पढ़ती हूँ आपके सामने कि बाज़ औक़ात कोई एक शेर दिलो दिमाग को अपने सहर में जकड़ कर शादां व फरहां कर देता है। वजूद हवाओं में उड़ने लगता है, रूह अजब सरमस्ती और सरशारी में निहाल हुई जाती है। ऐसे शेर पर यह भी मेरे दिल की आवाज़ है वाला कुलिया सादर नहीं होता। ये कोई और मामला होता है, जैसे अचानक कोई राज मुनकशिफ हो जाए। मेरे नज़दीक शायरी जैसे लतीफ़ वसीला इजहार का पहला तासुर जमालियाती हिज़ है। जिस शायरी को प्याम्बरी की संद अता की जाती है, वो जमालियाती कमालात से भरे एहसासात की तर्जमान होती है। रूखे सूखे स्कील अल्फाज और सतई नारे इस आला सिनफ को बिल्कुल रास नहीं आते। खाक तो कब से महकने की घड़ी को तरसे, खाक तो कब से महकने की घड़ी को तरसे, अब ये बादल की रज़ा है कि वो कब आ बरसे। अब इस शेर का जब आप मुतालिया करते हैं, इसका इसका तज्ज़िया करने की कोशिश करते हैं, इसको दिल में उतारते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर इसमें एक पूरी कहानी है, एक नशोनुमा की कहानी है, एक ख्वाहिश की कहानी है कि खाक में आप, खाक के हवाले से हर चीज़ ने खाक में उगना है, खाक में पैदा होना है। इंसान के वजूद की मिट्टी जो है वो भी खाक है, यानी इंसान का जो वजूद है वो भी मिट्टी से बनाया जाता है, इसलिए मिट्टी बुनियादी चीज़ है। लेकिन मिट्टी तब रंग लाती है, तब उसमें कोई फूल उगता है, तब उसमें सब्ज़ा आता है जब बादल बरसता है। अकेले मिट्टी जो है वो कुछ भी नशोनुमा को आगे नहीं बढ़ा सकती। तो ये मज़मून वैसे तो हमारे सामने का है, हम देखते हैं, लेकिन शायरी में इससे पहले किसी ने इस तरह से नहीं बांधा कि उसका शेरी जमाल भी इतना कमाल का है, और फिर उसका जो एक हमारे दिल पे असर होता है, और फिर जो एक फ़लसफ़ा सोच उसमें समाई हुई है वो भी बहुत मसरूर करने वाली है। अवैस मलिक के इस शेर ने कई दिन वजूद पर धमाल किसी कैफियत तारी किए रखी। चाहत के धनक रंग जज्बों और एहसासात में सरायत कर गए।
بڑی دیر بعد کوئی ایک شیر رستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور اپنے اندر امکانات اور تصورات کی دنیا سے روشناس کرتا رہا۔ اردو شاعری میں اویس ملک کے تخیل نے پہلی بار اتنے خوبصورت اور منفرد انداز میں خاک اور بادل کے درمیان جذب و کشش کی کہانی بنی۔ شعر کا ہر لفظ نگینے کی طرح جڑا ہوا ہے اور بھرپور معنی کا اظہار کر رہا ہے۔ کائنات کی تمام رنگا رنگی خاک کے مہکنے سے عبارت ہے۔ بے جان خشک مٹی سر پر سبز چادر اوڑھ کر سہاگن ہونے کی تمنائی ہوتی ہے۔ رنگوں اور زندگی کو جنم دینے کے لیے اسے بادل کی مہربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اپنے بادل کی توجہ کو ترستی ہے، وہ مدت سے اس لمحے کی منتظر ہے جب وصل رت اس پر چھائے گی اور بادل کرم کی طرح اس کے وجود پر برسے گا۔ اس کے دل میں آرزوئیں جنم لیں گی، زندگی کی علامتیں اس پر نچھاور ہوں گی، پھول اور سبزہ رنگ دکھائے گا۔ جب ہر طرف زندگی کے نئے چہرے پھوٹیں گے تو تشنگی اور تنہائی ختم ہو جائے گی۔ کھلنا دھڑکنے کے مماثل ہے، کھلنے کے بعد مہکنے کا مرحلہ ہے۔ کھلنا نئے جیون میں ڈھلنا اور زندگی کے نئے رنگوں کو جنم دینا ہے۔ کائنات میں ہر قسم کی تخلیق دو کے اتصال سے ممکن ہوتی ہے۔ مٹی جتنی بھی طاقتور ہو، اسے مہکنے کے لیے بادل کی نظر کرم کی ضرورت ہوتی ہے۔ بادل بے نیاز محبوب ہے جو اپنی دھن میں مگن ہے۔ وہ مٹی کی پیاس اور طلب سے بخوبی واقف ہے، مگر وہ بے پرواہانہ انداز اور مزاج کا مالک ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے۔ جب اس کی رضا ہوگی تو وہ خود ہی آ کر جل تھل کر دے گا۔ اس شعر کی طرح اویس ملک کی بیشتر شاعری پرتوں میں لپٹی ہوئی ہے جو وسیع مفہوم کی عکاس ہے۔ سب سے پہلے اس شعری مجموعے کے نام تیرا حکم تھا کہ سفر کروں پر غور کریں تو بہت کچھ نام سے ہی واضح ہو جاتا ہے۔ جس شعر سے یہ نام اخذ کیا گیا ہے وہ شعر ملاحظہ کریں۔ تیری رہ گزر سے لگاؤ تھا، تیرے آستاں پہ پڑاؤ تھا، تیرا حکم تھا کہ سفر کروں سو میں چل پڑا تیرے شہر سے۔ تیرا حکم تھا کہ سفر کروں سو میں چل پڑا تیرے شہر سے۔ اس شعر کی پوری فضا عشق کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ عشق جو قلندرانہ اور صوفیانہ مرتبہ ہے۔ عشق حاکم ہے اور اس کا حکم سر آنکھوں پر رکھا جاتا ہے۔ خارجی دباؤ کے تحت کوئی کام کرنے پر مجبور کیا جانا حکم کی بجاوری نہیں، مجبوری ہوتی ہے۔ حکم تو صرف محبوب اور مرشد کا مانا جاتا ہے، جو صرف ظاہری وجود کے ظاہری عمل تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ دل کے دربار سے صادر ہونے والا کلمہ ایمان کی طرح وجود پر یوں نافذ ہو جاتا ہے کہ روح اس کی تعمیل میں سرشاری سے جھوم جھوم جاتی ہے۔ کہیں کوئی زور زبردستی نہیں ہوتی۔ ظاہری قول و قرار کی بجائے باطنی راز و نیاز پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ محبت کا وائرلیس سسٹم سماعتوں کی بجائے دھڑکنوں کو وسیلہ کرتا ہے۔ محمد اویس ملک عشق حقیقی کا مسافر ہے، جہاں پہلا مرحلہ مرشد کے سامنے مکمل طور پر سرنڈر کرنا اور اس کے حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ مرشد معشوق ہے جو اپنی محبت کی گہرائی دیکھنے کے لیے عاشق یعنی مرید سے اس کی پسندیدہ چیزوں اور خواہشوں کی قربانی طلب کرتا ہے۔ عاشق کی سب سے بڑی تمنا محبوب کا دیدار ہے، اس لیے وہ اس کی رہگزر اور آستاں کے آس پاس رہنا چاہتا ہے، مگر اندر کے حال سے واقف مرشد اسے دور سفر پر جانے کا حکم نامہ صادر کرتا ہے تو فنا فی اللہ کے رتبے پر مگر اندر کے حال سے واقف مرشد اسے دور سفر پر جانے کا حکم نامہ صادر کرتا ہے تو فنا فی المحبوب کے رتبے پر فائز مرید فوراً چل پڑتا ہے۔ سفر اپنے اندر وسیع جہان رکھتا ہے۔ یہ حرکت نشو و نما اور ترقی کا استعارہ ہے، نئی دنیاؤں کو دریافت کرنے کا نام ہے، ظاہر کے اشاروں سے باطن کی گتھیاں سلجھانے کا ذریعہ ہے۔ اویس کی پوٹلی میں ظاہر اور باطن کے دونوں سفر
رکھے ہوئے ہیں۔ ایسے بہت سے لفظ ہیں جو دونوں دنیاؤں کی حقیقت کی جھلک دکھاتے ہیں، جیسے اپنی جان کو خانہ بدوش کہنا۔ جان روح کا نام ہے جو غیر فانی دنیا ہے۔ جان روح کا نام ہے جو غیر فانی دنیا سے قدرت کی منشا اور حکم پر فانی وجود کے ڈھانچے میں بسیرا کرتی ہے۔ محمد اویس احساس، وجدان اور شعور کا شاعر ہے۔ وہ دانش کو جذبے کے سیک میں مہکا کر پیش کرنے کا ہنر جانتا ہے، اس لیے اس کی شاعری احساس کی مٹھاس سے لبریز ہے، شعری جمال سے مزین ہے اور دانش کی کرنوں سے منور ہے۔ شاعری کے سفر میں اویس کوہ کہن اور کیس سے جدا شناخت رکھنے کا دعوے دار ہے۔ نئے زمانے کا انسان میکانیکی ماحول کا ڈھسا ہوا ہے۔ اس مصنوعی منظرنامے میں وجود ساکت ہوتا جا رہا ہے۔ اویس ملک کے پاس اس کا توڑ دھمال کی صورت موجود ہے جو عمل، حرکت اور وحدت کے احساس سے چھلک رہی ہے، جو روح اور جسم کو ایک نقطے پر مرکوز کر سکتی ہے۔ شعر دیکھیے: نہ یہ جبر و قدر کے مسلوں کا عذاب جھیل، نہ ہی آگہی کا وبال پال، دھمال ڈال۔ نہ یہ جبر و قدر کے مسلوں کا عذاب جھیل، نہ یہ جبر و قدر کے مسلوں کا عذاب جھیل، نہ ہی آگہی کا وبال پال، دھمال ڈال۔ تو جواب چاہتا ہے تو شامل رقص ہو، تو جواب چاہتا ہے تو شامل رقص ہو، یوں قلندروں سے نہ کر سوال، دھمال ڈال۔ اور ذرا کائنات کی گردشوں سے کلام کر، ذرا کائنات کی گردشوں سے کلام کر، میرے ہم نوا، میرے ہم خیال، دھمال ڈال۔ میرے ہم نوا، میرے ہم خیال، دھمال ڈال۔ اور کبھی جسم و جان کے دائروں کو بہم گھما، ہو بدن کا روح سے اتصال، دھمال ڈال۔ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے میرے ہم نفس، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے میرے ہم نفس، نہ مجھے پکڑ نہ مجھے سنبھال، دھمال ڈال۔ اور میں بہت ہی خوبصورت مطلب اس طرح کی کئی غزلیں ہیں کہ جو اس وقت پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک کسی نشست میں اویس ملک کی شاعری پر بات کرنا اور پھر بہت سارے شعر حوالے کے طور پر نہیں بیان کیے جا سکتے۔ بہرحال میں سمجھتی ہوں کہ اویس ملک کی شاعری جو ہے وہ ہماری جو موجودہ آج کل کتابیں آ رہی ہیں شاعری کی، ان میں بڑی منفرد حیثیت کی باعث ہے، اور لوگوں کی طرف سے مجھے پورا یقین ہے کہ بڑی پذیرائی ملے گی اس کتاب کو، اپنے منفرد انداز اور وہ سوال جو روح کے، جو دل کے ہیں، جن کو بارے میں ہم سوچتے ہیں بات نہیں کرتے، وہ سوال ہمیں اس شاعری میں دکھائی دیتے ہیں۔ اور آخر میں دو شعر: اور پھر اجازت کہ تیری رہ گزر سے لگاؤ تھا، تیرے آستاں پہ پڑاؤ تھا، تیرا حکم تھا کہ سفر کروں، سو میں چل پڑا تیرے شہر سے، نہ میں کوہ کن نہ میں کیس تھا، میں تیری گلی کا اویس تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ اپنے نام کو کیس کے ساتھ اور پھر ایک جو صوتی آہنگ ہے وہ بھی، اور لیکن آپ کو جب یہ شعر پڑھتے ہیں تو پھر اویس آپ کو اس کتار میں کھڑا نظر آتا ہے، کوہکن والی اور کیس والی۔ تو بہت ہی خوبصورت شاعری، اور اگر آپ کو موقع ملے، بلکہ موقع ملے نہیں، موقع ضرور نکالے اور یہ تیرا حکم تھا کہ سفر کروں ضرور پڑھیں۔ مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔